अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपका वक्त अच्छा गुजर रहा होगा। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और पूरी दुनिया को और हम सबको इस वबा से महफूज रखे और अल्लाह ताला इसको ख़त्म करे, हर तरफ आसानियाँ आएँ। तो यकीनन बेटा आप अपना काम साथ साथ कर रहे होंगे। हमने मोमिन खां मोमिन की पहले ही गज़ल की थी, आज हम उसकी गज़ल नंबर 2 करेंगे। आप यकीनन कर रहे होंगे और कोई आपको यकीनन है, मुझे यकीन है कि कोई मसला ऐसा नहीं आता होगा। इंशाल्लाह बुक्स स्टैंडर्ड कॉलेज की वेबसाइट पे मौजूद हैं, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके लिए अपना ख़ास करम करे। बेटा इसको साथ साथ याद भी करना है। आज हम गज़ल नंबर 2 करेंगे मोमिन खां मोमिन की। हमने जो कल जो थी वो गज़ल नंबर 1 की थी। गज़ल नंबर 2 का बेटा पहला शेर है, ठानी थी दिल में अब ना मिलेंगे किसी से हम, पर क्या करें कि हो गए नाचार जी से हम। ठानी का मतलब है कि पक्का इरादा करना, नाचार होना यानी कि आजिज़ मजबूर हो जाना, जी दिल। तो शायर कहता है कि मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि ए महबूब मैं अब तुमसे नहीं मिलूँगा, लेकिन मैं दिल के हाथों फिर मजबूर हो गया। शायर इसमें ना बेबसी का मजमून बांधता है कि मैं मोहब्बत में इस कदर मसाइब बर्दाश्त कर चुका हूँ, इतनी तकलीफ़ें, मेरा महबूब बेवफ़ाई करता है, बेतवजगी है उसकी, तो मेरा दिल टूट चुका है। तो मैंने ये फ़ैसला किया कि मोहब्बत करने कम होने की बजाय मेरे अंदर तो मुसलसल बढ़ती ही जा रही है। जैसे शायर कहता है, वो हर जाई दिल में समाया है अपने, भुलाना भी चाहा मगर याद आया। तो वो कहता है कि जैसे हज़रत मोहानी कहते हैं कि भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तर के उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। तो वो शायर इसकी कैफियत को बयान करता है कि मैं तो रोज़ बरोज़ कोशिश करता हूँ कि मैं जो है वो उसको भूल जाऊँ और अब मैं उसको कभी नहीं मिलूँगा, और ये आरज़ू करता हूँ, लेकिन मैं फिर अपने दिल के हाथों इतना बेबस हो जाता हूँ कि मैं फिर उसको मिलने के लिए चला जाता हूँ, मैं फिर उससे गुफ्तगू करना शुरू कर देता हूँ। रोज़ ठानता हूँ कि मैं तर्क मोहब्बत कर दी मैंने, लेकिन फिर मेरी मोहब्बत उतनी ही शिद्दत से जो है वो मैं अपने दिल में महसूस करता हूँ और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं अपने महबूब को छोड़ दूँ। तो शायर यहाँ पर अपनी महबूब की से मोहब्बत की इंतहा बयान करता है और वो चाह कर भी उसको नहीं छोड़ सकता। अगला शेर है बेटा, हंसते जो देखते हैं किसी को किसी से हम, मुँह देख देख रोते हैं किस बेकसी से हम। बेबसी कहते हैं बेटा मजबूरी को। शायर इसमें कहता है कि मोमिन खां कहते हैं कि मैं अपनी बेबसी बेकसी, अपनी बदकिस्मती बदनसीबी का बयान करते हैं कि मैं कितना बेबस हूँ इस शख्स से मोहब्बत करने पे कि मैं चाहकर भी इसका गम अपने दिल से नहीं निकाल सकता। जैसे शायर कहता है, दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साएं साएं करता है। शायर अपनी कैफियत बयान करता है कि मेरे ऊपर इतने मोहब्बत के गम के पहाड़ मेरे पे टूटे हैं, लेकिन मैं अपने शायर कहता है कि किसी आशिक को उसके महबूब के साथ मिलते देखता हूँ तो मुझे अपना महबूब याद आ जाता है, मैं इसकी ताब नहीं ला सकता और मेरे लिए इसको बर्दाश्त करना इतना मुश्किल होता है, लेकिन मेरा महबूब मुझे नज़र नहीं आता। जैसे शायर कहता है कि एक महरूम चले मीर हमें आलम से, वरना आलम को ज़माने ने दिया क्या क्या कुछ। तो शायर कहता है कि मैं ये मंज़र देखता हूँ तो बेसाख्ता मैं बेकसी का और बेबसी पे मुझे अपने रोना आ जाता है कि लोग जो है वो अपने महबूब को उसके साथ हंसते मुस्कुराते हैं, मैं उनके साथ उनको वक्त गुजारते हुए देखता हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि काश मेरा महबूब मेरे पास हो और मैं भी उसके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर सकूँ और मेरे दिल को इत्मीनान मिले जो उसके बगैर मुझे किसी सूरत भी नहीं मिलता। अगला शेर है बेटा, हमसे ना बोलो तुम इसे क्या कहते हैं भला, इंसाफ कीजिए पूछते हैं आप ही से हम। शायर कहते हैं कि हमसे तुम नहीं बोलते, ये जो अल्फाज तुम कह रहे हो तुम खुद इंसाफ करो कि तुम मुझे क्या जवाब दे रहे हो। शायर इसमें महबूब की बेरुखी का, सर्द मोहरी का जिक्र कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कुछ करता हूँ और तुम मुझसे इजहार तक मोहब्बत का नहीं करते और मेरे से अपनी बोलचाल तक तुमने बंद कर दी है। जैसे शायर कहता है कि अब मेरे पास से चुपचाप गुजर जाते हो, तुम तो कहते थे मोहब्बत को जवां रखेंगे। तो वो शायर के महबूब के बदल जाने पर अब अपने दुख का इजहार कर रहा है, महबूब से मुखातिब हो रहा है कि ए महबूब तुम अपनी ही इस गुफ्तगू पर नज़र सानी करो कि तुम किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हो, ये अल्फाज कितनी तकलीफ़ देते हैं। जैसे तुम मुझे कहते थे कि वफ़ा करेंगे निभाएंगे बात मानेंगे, तुम्हें भी याद है कुछ ये कलाम किसका था। तो वो उसको बार बार कहता है महबूब से मुखातिब होकर कि
اپنے الفاظ کو یاد کرو، اور جو تم میرے ساتھ آج سلوک کر رہے ہو اس کا تم دیکھو کہ کتنا برا سلوک تم کر رہے ہو، اور تم میرے سے کس طرح محبت کے دعوے کرتے تھے، اور آج تم کس طرح کی باتیں میرے سے کر رہے ہو۔ میرے دل کو ان باتوں کی بڑی تکلیف ہے، میرے ساتھ اس طرح کا ظلم نہ کرو۔ اگلا شعر ہے بیٹا، بیزار جاں سے جو نہ ہوتے تو مانگتے، شاید شکایتوں پہ تیری مدعی سے ہم۔ بیزار کہتے ہیں بیٹا تنگ آنا، شاہد گواہ کو کہتے ہیں، مدعی کہتے ہیں دعویٰ کرنے والے کو۔ تو شاعر اس میں مختلف نوعیت کا مضمون اس میں انہوں نے باندھا ہے جو روایتی اردو شاعری میں نایاب ہے۔ شاعر نے رقیب سے محبوب کی شکایتوں پر کوئی گواہ طلب نہ کرنے کی وجہ بتائی ہے۔ رقیب کا کام عاشق سے محبوب کو بدظن کرنا دکھایا جاتا ہے۔ اس کی سر توڑ کوشش ہوتی ہے کہ محبوب اور عاشق کے درمیان جو ہے وہ روڑے اٹکائے جائیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے درمیان محبت کی جو ایک لڑی ہے اس کو کاٹ دیا جائے۔ تو وہ اور رقیب کا دل چاہتا ہے کہ وہ محبوب کو اپنی طرف جو ہے وہ راغب کر لے، جیسے کہ شاعر کہتا ہے کہ زمانے کچھ تجھے آئے نہ آئے مگر بدنام کرنا آ گیا ہے۔ تو چنانچہ محبوب عاشق سے بیزار ہو جاتا ہے اور عاشق سے تمام شکایتیں اس کے روبرو کہہ دیتا ہے جو رقیب نے اس کے کانوں میں بھری ہوتی ہیں، کہ اس پر عاشق کو چاہیے تھا کہ رقیب سے سند یا گواہ طلب کرتا کہ وہ جھوٹ پر پیش کر رہا ہے، یہ سچ پر یہ بات پیش کر رہا ہے۔ تو محبوب کہتے ہیں کہ مومن کہتے ہیں کہ محبوب نے ہمارے سامنے شکایتیں کی تو ہم نے ان شکایتوں کی تردید کی کوشش ہی نہ کی۔ ہم نے ان الزامات سے مبرہ ہونے کے لیے رقیب سے گواہ طلب نہیں کیے، کیونکہ ہم تو اپنی جان سے ہی بیزار ہو چکے ہیں، تو ہم یہ جو ہمارے پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ہم تو اس کو بھی ہنس کر برداشت کر لیں گے۔ جیسے کہ شاعر کہتا ہے کہ تنگ آ چکے ہیں کشمکش زندگی سے ہم، ٹھکرا نہ دیں جہاں کو کہیں بے دلی سے ہم۔ تو شاعر ان الزامات سے اتنا تنگ آ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے ساتھ کتنا مخلص ہوں اور یہ میرے پہ کس طرح کے الزام لگا رہا ہے، میرا نہیں دل چاہ رہا کہ میں اس کو اس کی وضاحتیں دوں اور کوئی بھی اس کے بارے میں اس کو بتاؤں۔ اگلا شعر ہے، بے روئے مثل ابر نہ نکلا غبار دل، کہتے تھے ان کو برقے تبسم ہنسی سے ہم۔ بے روئے بغیر روئے، مثل ماند، ابر کہتے ہیں بادل کو، غبار دل دل کا بوجھ، دل کا رنج، برقے تبسم ہنسی کی بجلیاں۔ شاعر ہم کہتا ہے کہ ہم مذاقاً محبوب کی ہنسی کو بجلی کی مانند قرار دیتے ہیں، اور پھر حقیقتاً بادل کی طرح روئے بغیر ہمارے دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک روایتی شاعری کا مضمون شاعر نے اس میں لیا ہے، جیسے کہ بقول شاعر کے بھولے سے مسکرا دیے تھے وہ آج فیض، مت پوچھ ولولے دل ناکردہ کار کے۔ تو شاعر اس میں یہ بیان کرتا ہے کہ محبوب کی ہنسی کو بجلی کی مانند قرار دیتا ہے، کہ محبوب جب بھی ہنستا ہے تو اشاک پر ایک بجلی گرتی ہے، بالکل اسی طرح جب آسمانی بجلی چمکتی ہے تو بعض اوقات انسان بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ محبوب کی بجلی نما ہنسی کی بھی یہی کیفیت ہے کہ جب محبوب ہنستا ہے تو اشاک اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بجلی ہے جو عاشق کے دل کو گھائل کر دیتی ہے، اس کے دل کو سکون دیتی ہے۔ اس بجلی کے گرنے سے عاشق کے ہوش و حواس جاتے رہتے ہیں، جیسے کہ شاعر کہتا ہے، میرے رونے پہ جو اس نے ہنس دیا، برق چمکی ابر بارہ تھم گیا۔ یہ ایک مذاق کے روپ میں اس نے یہ بات کہی ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ ہم تو مذاقاً بھی محبوب کو کسی ہنسی کو برق تبسم کہتے تھے، لیکن یہ حقیقت بن گئی کہ اس کا ہنسنا ہی اتنا خوبصورت ہے کہ وہ میرے لیے تکلیفوں اور جو مصائب میں اٹھاتا ہوں اس کو ختم کرنے کا باعث بن جاتی ہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ اب اس غم محبوب میں ہم تڑپتے رہتے ہیں اور دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آنسو بہانا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ ہی دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور نہ ہی رونا ترک ہوتا ہے، اور ہماری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی رہتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یوں میری آنکھوں میں ہر لحظہ جھڑی رہتی ہے، جیسے کشتی کسی دریا میں کھڑی رہتی ہے۔ بیٹا اگلا شعر ہے اس کا، کیا گل کھلے گا دیکھیے ہے فصل گل تو دور، اور سوئے دشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم۔ گل کھلنا بیٹا عجیب و انوکھی بات ہونا، فصل گل پھولوں کا موسم، سوئے دشت صحرا کی طرف۔ تو اردو اور فارسی کی روایتی شاعری میں موسم بہار جو ہے وہ عاشقوں کے لیے بیٹا بڑا آزمائش کا وہ ٹائم ہوتا ہے، وہ موسم عاشقوں کے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ دراصل جو کیفیت انسان کے باطن کی ہوتی ہے، بیرونی مناظر جو ہیں وہ اسی کیفیت کے موافق اس کو نظر آتے ہیں۔ بہار کے موسم میں ہر شے پر جو جوبن ہوتا ہے، پھول کھلتے ہیں، موسم بھی خوشگوار ہوتا ہے، لیکن ان تمام حالات کا عاشق کے دل پر الٹا اثر پڑتا ہے۔ وہ چونکہ اس کا باطن جو ہے وہ چھلنی ہوا ہوتا ہے تو اس کو یہ حسین مناظر جو ہیں وہ اور زیادہ ستاتے ہیں۔
جیسے میر تقی میر کہتے ہیں، کچھ کرو فکر مجھے دوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی، کہ بہار کا موسم جو ہے وہ ان کے لیے بڑی تکلیف لے کر آتا ہے۔ پھولوں کے موسم میں عاشق آباد شہروں کو چھوڑ کر جنگلوں کی طرف چلے جاتے ہیں، ننگے پاؤں پھرتے ہیں، وہ عالم دیوانگی میں بس محبوب کو ہی جو ہے وہ عاشق پکارتا رہتا ہے اور اپنا گریبان چاک کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہماری حالت تو ان روایتی اشاق سے بھی ابتر ہو گئی ہے، ابھی تو بہار کا موسم بھی نہیں آیا اور ہم نے ابھی سے ہی دشت کی طرف بھاگنا شروع کر دیا ہے۔ ہمارا جنون اور دیوانگی خزاں ہی کے موسم میں اتنے عروج پر ہے، تو سوچو کہ جب بہار کا موسم آئے گا تو ہمارے دل پہ کیا گزرے گی۔ دوسرے لفظوں میں شاعر کہتا ہے کہ ہمارا جوش جنوں بہار کا منتظر نہیں ہے، بلکہ ہم پر ہر وقت یہ کیفیت طاری رہتی ہے، اور وہ ہماری بہار سے نہیں ہے، اور نامعلوم بہار ہمارا کیا حال کرے گی۔ ہمارا تو خزاں میں ہی بہت برا حال ہے، اپنے محبوب کے عشق میں ہم اپنے آپ کو فنا کر چکے ہیں۔ اگلا شعر ہے بیٹا، لے نام آرزو کا تو دل کو نکال دیں، لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لیں، مومن نہ ہوں جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم۔ ربط کہتے ہیں تعلق رکھنے کو، بدعتی کہتے ہیں جو دین میں کوئی نئی رسم نکالنے والے کو۔ تو شاعر اس میں کہتا ہے کہ یہ حقیقی شعر ہے کہ مولانا فضل حق خیر آبادی آرزو اور مومن دوست تھے، تو مومن شاہ اسماعیل شہید کے مقلد تھے، تو آرزو اور شاہ اسماعیل شہید کے درمیان دینی معاملات پر مباحثہ ہوتا رہتا تھا۔ مومن کے دونوں کے مختلف مسلک تھے، جو جواب فوری دیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ جب مومن اور آرزو شطرنج کھیل رہے تھے تو اور شاہ اسماعیل ساتھ بیٹھے تھے، تو آرزو نے شاہ اسماعیل شہید سے سوال پوچھا کہ جس کا وہ فوری جواب نہ دے سکے، اور مہلت طلب کی، تو آرزو نے مومن سے طنزاً کہا کہ بس جواب دے لیا آپ کے پیر صاحب نے، اگر جواب دینا ہوتا تو ابھی دیتے۔ مومن کو یہ بات ناگوار گزری اور طیش میں آ کے شطرنج کا تختہ الٹ دیا اور فی البدیہہ یہ مصرع کہا، لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لیں۔ اس طرح ان دونوں کی دوستی جو تھی وہ منقطع ہو گئی۔ شاعر اپنے دل سے مخاطب ہے کہ اگر تو نے آئندہ آرزو کے ساتھ روابط قائم رکھنے یا دوستی کی خواہش کی تو میں تمہیں بھی سینے سے نکال کر باہر پھینک دوں گا، کیونکہ کوئی مومن کسی بدعتی سے تعلق نہیں رکھ سکتا۔ مومن نے شاید اس لیے کہا کہ ترک الفت کے بعد انسان کا دل دوبارہ مائل با الفت ہوتا ہے، اس لیے بہت مبالغہ آمیز اور بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہ میں یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ جو میرے سینے میں بدعتی کا مقلد موجود ہو وہ کوئی اور ہو۔ تو یہ تھا بیٹا آج کا آپ کی غزل مومن خاں مومن کی، جو آپ کی مکمل ہو گئی۔ آپ نے پیارے بیٹے اس کی تشریح کو یاد کرنا ہے، اس کے امدادی اشعار کو یاد کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بک جو ہے وہ نہیں مل رہی تو آپ اسٹینڈرڈ کالج کی ویب سائٹ سے جا کر لے سکتے ہیں۔ بیٹا آپ نے اپنے اردو کے سلیبس کو ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو لٹریچر ہوتا ہے یا ہماری کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں یہ لینتھی ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بیٹا آپ کو کامیاب کرے، آپ کو آسانیاں دے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ بیٹا، اللہ حافظ۔